अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। एहतसाब अदालत के साबिक जज वीडियो स्कैंडल में मुलविस और मियां नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने बरतरफ कर दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसका ये मतलब है कि ये फतह है पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की मौक़िफ़ की और मियां नवाज शरीफ की, या ये एक आर्जी फतह है और इससे आगे ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली है। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, ये एक बड़ी खबर आज जो सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से जो माजी में जिस तरह होता रहा है, हमें ये भी याद है कि जस्टिस क़य्यूम की जो ऑडियो थी उसके बाद भी रीट्रायल हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी क्या राय है इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर, खबर आज ये बड़ी है और जाहिर है कि इसके इम्प्लिकेशंस हैं जज साहब की जो माजी में उन्होंने जितनी भी जजमेंट्स दी हैं, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड जजमेंट्स हैं, उन पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि इज़ दिस द फाइनल थिंग, या ये खुद भी अरशद मलिक साहब जाएंगे इसकी अपील में, wherever the appeal is due, और उसके बाद कोई फाइनलिटी आएगी, या इसको एक्सेप्ट करके मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं वो अपने केस के जो है वो उसको ओवरटर्न कराने की बात करेंगे। ईदर ऑफ द टू जो इज पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है कि वैसे अपील तो पेंडिंग है, अपील तो पेंडिंग वैसे तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी तजर्बा रहा है, क्या समझते हैं वो तजर्बा यहाँ अप्लाई होता है या नहीं? आई एम सॉरी, हमारे मुल्क में ये एक रविश है कि गवर्नमेंट्स ऑफ द डे जो हैं या कभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस तरह से कोर्ट्स नहीं उसके अंदर ऑपरेट करती, और जिसकी वजह से जैसे मोहतरमा शहीद का आपने हवाला दिया जस्टिस क़य्यूम वाले केस में, जहां वो डायरेक्टली डिक्टेशन सैफ रहमान से ले रहे थे सज़ा के बारे में, तो इस किस्म की चीज़ें पहले भी होती रही हैं, अब भी हमें देखने में आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कि ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम से नहीं निकलेंगी तो ना तो हमारा कोई जो सही माना में जुडिशियल सिस्टम सही होगा, ना ही एहतसाब सही होगा। क्योंकि आप यहाँ नवीद कमर साहब आपने कहा कि ये तो होता रहता है। अब ये अब जो जी जस्टिस क़य्यूम वाला किस्सा तो कई दहाइयों पुराना है, और ऐसा लगता है कि ये दोबारा मतलब कि ये रीप्ले होता रहता है, तारीख अपने आप को दोहराती भी रहती है। आपको लगता है कि ये आज जो एक फैसला आया है तस्हीह का मौका है? ये न सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए मौका है, वो तो है ही। आखिर कब तक सिस्टम को कैसे चलाते रहेंगे? ठीक है, इस पे भी हम ज़ाहिर बात करते रहेंगे, लेकिन मैं एक और थोड़ी सी जो एक बड़ा मौजू जो सामने आया है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी, और वो है उज़ैर बलोच की जो JIT जिसका हवाला देते रहे अली ज़ैदी साहब, और नवीद कमर साहब आप भी मौजूद थे, कौमी असम्बली में नज़र आए थे, आप ठंडे मिजाज के लेकिन गुस्से में भी आ गए थे। ये जो कॉपी है हमारे पास भी एक्सक्लूसिव एक कॉपी जो है वो मौजूद है, नज़र आ रही है। मैं इसका हवाला देना चाहती हूँ कि ये अपनी जो अली ज़ैदी साहब इस पिटिशन बार बार कोर्ट जाते रहे, अदालत जाते रहे, उसका हवाला देते रहे कि लियारी गैंग वॉर के गैंगस्टर उज़ैर बलोच के JIT का पब्लिक करने का मुतालबा कर रहे थे, बार बार अदालत भी जा रहे थे। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे। फरियाल तालपुर से लेकर निसार मुराई सबको उज़ैर बलोच के सरपरस्त करार दिया था। अली ज़ैदी के इल्ज़ामात सुनते हैं। ये रिपोर्ट उज़ैर जान बलोच की, इसकी रिपोर्ट में लिखा है, मैं आपको मौका देता हूं, इनके दोस्तों के नाम, ये JIT रिपोर्ट कह रही है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party and remained part of PP party since his childhood। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया।
یہ تھے علی زیدی کے الزامات. سوال کے پاس عزیر بلوچ کی JIT کی ایکسکلوسیو کاپی موجود ہے جس پر اسپیشل برانچ CTD انٹیلیجنس بیورو ISI MI اور سندھ رینجرز کے تفتیشی افسران کے دستخط موجود ہے. لیکن اس JIT میں عزیر بلوچ کا ایسا کوئی بھی اعتراف نہیں ہے جو بالواسطہ طور پر بھی ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ثابت کرتا ہو، بلکہ 36 صفحوں کی JIT رپورٹ میں صفحہ 12 اور 13 پر ملزم عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے 2 کاؤنسلرز چاچا خالق اور نذیر کو قتل کرنے کا اعتراف کرتا ہے. پیپلز پارٹی عزیر بلوچ کی سرپرست کے بجائے اس رپورٹ کے مطابق تو عزیر بلوچ کے نشانے پر نظر آتی ہے. وفاقی وزیر علی زیدی ایک ذمہ دار وزیر ہیں، وہ آخر اتنے سنگین الزامات لگا رہے تھے تو انہوں نے تصدیق کی کوشش کیوں نہیں کی، یہ ان سے پوچھنے والا سوال ہے. تو نوید قمر صاحب، بار بار جو علی زیدی صاحب کی جو ایک اصرار تھا التجا تھی کہ اس کو پبلک کرنا چاہیے، اب آج مرتضی وہاب صاحب نے کہہ دیا کہ وہ پبلک کر دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی الزامات لگائے اور وہ ان سے پوچھنے والی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف سے پوچھنے والی بات ہے، اس سے پہلے پبلک کیوں نہیں کی یہ سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کی JIT؟ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں پبلک کی گئی. پرہیپس کسی کا کوئی اس میں شاید اینگل ہو جس کی وجہ سے نہ کی گئی ہو. لیکن آپ رپورٹس جب کرتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن کرا کے تو ان کو پھر الٹیمیٹلی پبلک کے سامنے آنا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی علی زیدی نیشنل اسمبلی میں کہہ رہے ہیں وہ تو الگ الگ چیزیں ہیں. اب آپ کھڑے ہو کے کسی کی مٹی پلیت کرنے تو فائدہ ہوا نوید قمر صاحب، فائدہ ہوا نا پبلک کرنے کا، تو فائدہ ہوا، یعنی کہ یہ پبلک ہو رہی ہے، رپورٹ تفصیل سے ہم نے بھی دیکھی ہے، اس میں تو نام نہیں لیا جا رہا. میں اس دن سے یہی کہہ رہا ہوں جب بھی یہ سوال ہوا ہے کہ جی یہ پبلک ہونی چاہیے یہ رپورٹ. اس طرح سے جو میری انفارمیشن تھی وہ بھی یہی تھی کہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے وہ علی زیدی اس وقت ہی واز وائلیٹنگ دا رولس آف دا اسمبلی، کہ جہاں کوئی شخص نہ ہو اس پہ آپ اس قسم کے الزامات لگائیں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے، وہاں موجود بھی نہ ہو. یہ اسمبلی کے رولز بھی اس چیز کو جو ہے اس کی نفی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا. سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ولید اقبال، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وزیر ہیں علی زیدی صاحب، سینئر وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، فلور آف دا ہاؤس پر اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کی JIT ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کے نام ہیں، ان کو سرپرست کہہ رہے تھے عزیر بلوچ کو. لیکن جب JIT کی کاپی ہمارے پاس حاصل ہمیں ہوئی، ایکسکلوسیو کاپی ہے، اس میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز ہیں، کو قتل کیا گیا تھا، اعتراف کیا عزیر بلوچ نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی زیدی صاحب نے کیا کان میں کچھ کسی نے ان کو بتایا تھا، پڑھے بغیر یہ الزامات لگائے تھے فلور آف دا ہاؤس پہ؟ دیکھیں جی، اگر میں کچھ بات کروں گا تو وہ پھر اسی کے مترادف ہوگا کہ میرے کان میں کسی نے کچھ کہا ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رپورٹ کا تذکرہ، کیونکہ میں نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا تھا، اخبار میں بھی اور TV پہ بھی اس کا ذکر آیا تھا ابھی سے 1-2 دن پہلے، تو میں نے وہ رپورٹ خود بھی نہیں دیکھی. آپ کے پاس اب کاپی آ گئی ہے تو مجھے بھی دے دیں، میں بھی پڑھ لوں گا. لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ اس کا ذکر میرے سامنے آیا تھا، تو میں نے علی زیدی کو فون پہ پوچھا تھا کہ بتائیے گا، تو ان کا بھی وہی جواب تھا، بتائیے گا. میں نے کہا اس میں کیا ہے، تو انہوں نے یہی بتایا جو انہوں نے فلور پہ بتایا کہ PPP کی ٹاپ لیڈرشپ جو تھی ان کی ہدایات پہ، نام نہیں بتایا انہوں نے کسی کے، پر ان کی ہدایات پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا. یہ انہوں نے مجھے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو ٹیلی ویژن پر بھی کہنا، کہ کیونکہ اس کا اصل جواب دینے کی ضرورت ہے کہ PPP کے اگر اور دیگر مہمان آئے ہوں اور وہ ڈائیورٹ کر رہے ہوں اس چیز کو کہ اصل ایشو کیا ہے، تو اس ایشو کی طرف ضرور توجہ مبذول کرائیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ میں نے پڑھی نہیں ہے رپورٹ کو. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ویسے کون مجرم ہے کون ملزم ہے وہ تو سب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اور عدالتوں میں کس طرح کا ایویڈنس پیش ہوتا ہے، ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا کیا قباحتیں اور خامیاں ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کس نے کس کو قتل کروایا ہے، لیکن وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتا. تو رپورٹ میں ہو سکتا ہے ایسی باتیں بھی ہوں، لوگوں کے الزام لگے ہوں اور جو درست بھی ہوں، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہونا اور عدالت میں ثابت ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. بالکل الگ چیزیں. میں تو بطور وکیل کے اور کیا کہوں گا.
کیونکہ عدالت تو وہ ایویڈنس ہی دیکھ سکتی ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتی جو اس کے سامنے پیش ہو، اور وہ ایویڈنس کس نے پلیس کرنا ہوتا ہے، وہ پروسیکیوشن نے، وہ پولیس نے، وہ ایسے ایسے اداروں نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا نا، اور پھر گواہوں کو بٹھا دینا، گواہوں کو دھمکا دینا، کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اچھا بھلا کسی نے الف نے بے کو قتل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کورٹ میں پروو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے خلاف شہادت دینے کے لیے کوئی نہیں آتا. حالانکہ حقیقت یہی ہوتی ہے. دیکھیں، میں آپ نے جو بات کی کہ جی کسی ساری دنیا کا جاننا ایک چیز ہے اور عدالت کا جاننا ایک اور چیز ہے، بالکل وہ درست ہے. میں آپ کو اس کے جواب میں ایک اور موازنہ دیتا ہوں کہ حقیقت کا ہونا ایک اور چیز ہے اور عدالت میں ایک چیز کا، اسی چیز کا ثابت ہو جانا ایک اور چیز ہے. سو اس لیے بہت سی حقیقتیں عدالتوں میں ثابت. بس 2013 کے الیکشن کے اوپر کمیشن ہم نے بنوائی، اسی پر میں آپ کو مجھے خود پتا ہے میں امیدوار تھا اس الیکشن میں کیا کچھ ہوا. صرف یہ ہوا کہ اس کمیشن میں ہم ثابت نہیں کر سکے، کچھ ہوا تھا، سب کچھ ہم ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اب یہی ایک تھیم جو ہے موضوع بن گیا ہے، کیونکہ آج جو احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف جو کر دیا گیا تھا، اس کے بارے سے میں واپس دوبارہ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ایک بڑا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے، سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ ری ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے معاملہ، آپ سمجھتے ہیں، یا یہ مزید شریف خاندان کی جو سزا ہے ان کی ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں جسٹس چودھری افتخار صاحب کی جب بحالی ہوئی تھی، جب ان کو بحال کیا گیا تھا، تو ایک ڈیفیکٹو ڈاکٹرن تھا جس کے تحت جو ڈوگر کورٹس تھے وہ ان کے فیصلے تھے وہ قائم رہے تھے. دیکھیے، فیصلے قائم رہتے ہیں، اور جج میں اگر کل کوئی نقص نکل آئے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فیصلے جو ہے انڈو نہیں ہوتے. گو کہ ایک آدھ مثال موجود ہے کہ جہاں پہ جج پہ اس طرح کا ایلیگیشن آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے ریمانڈ کیا. اب اس میں 2-3 سٹیجز ہو سکتے ہیں یا 2-3 آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے 2 کیسز جو ہے وہ اسی جج صاحب نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، ایک میں ایکویٹل ہے اور ایک میں کنوکشن ہے. اگر یہ آرگومنٹ جو نون لیگ نے جو بیانیہ ہے اور دوسری جو فلیگ شپ ہے، ہاں، اگر یہ بیانیہ ان کا جو ہے نا وہ پرویل کرتا ہے تو صرف ایک کیس میں پرویل نہیں کرے گا، دوسرے کیس میں ان کے گلے پڑ جائے گا. اس لیے جو بھی ان کو جو نیریٹو بنانا ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس سے مشاورت کرنے کے بعد بنائیں. اس طرح سے جو ہے نا ابرپٹلی جو ہے نا وہ نہ کر لیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سزا ختم اگر کہیں تو سزا ختم نہیں ہوتی. اس میں اگر ریمانڈ بھی ہو تو اس کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک وہ ججمنٹ کا سٹیج کہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے اور ری رائٹنگ آف ججمنٹ کے لیے بھجوا دیا جائے، اور دوسرا جو ہے نا وہ شروع سے ری ٹرائل. تو شروع سے ری ٹرائل پہ یہاں پہ ان کا کہیں پہ اعتراض نہیں ہے، نہ چارج فریمنگ پہ ہے، نہ ایویڈنس کے حوالے سے کوئی ان کا اعتراض ہے. تو وہ ایویڈنس تو برقرار رہے گی، چارج بھی فریم ہو گیا، اس پہ بھی شاید ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ری رائٹنگ آف ججمنٹ کا ان کو اگر ایک کیس میں بینیفٹ ملتا ہے تو دوسرے کیس میں وہی نیب جو ہے نا وہ ان کے آرگومنٹ لے کے ان کے خلاف جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کو ایز اے میجر آرگومنٹ رکھیں یا ایز اے مائنر آرگومنٹ ایک کیس میں رکھ لیں، تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ظاہر ہے یہ تو مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا، مکمل انصاف کا تقاضا ہے جس کی طرف ہم برطرف کیا گیا ہے. اسی طرح کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان مسلم نواز کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف جو تھا اور حق میں بھی تھا کیونکہ بری کیا گیا تھا، کالعدم قرار دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ری ٹرائل کی طرف بھیجا جانا چاہیے؟ از دیٹ دی اسٹریٹجی رائٹ ناؤ؟ اگر اجازت ہو تو آپ کی پچھلی جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ میں 1 منٹ کا تبصرہ کر لوں اگر آپ کہیں. دیکھیں، آپ کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ علی زیدی صاحب نے یہ کیوں گفتگو کی جو بظاہر آپ کے جو پاس کاغذ ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی غلط بیانی فلور آف دا ہاؤس پہ کیوں کی. آپ کس چیز کو روئیں گے؟ آپ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے متعلق جو گفتگو پہلے کی گئی اور جو بعد میں کی گئی عمران خان صاحب نے کی اس کو دیکھ لیجئے. آپ جسٹس وجی الدین کے متعلق جو گفتگو پہلے کی گئی جو بعد میں کی گئی اس کو دیکھ لیجئے. آپ آئی بی کی ٹیپ کا جو ذکر چلتا رہا اور عدالت میں کیا پیش کیا اس کو دیکھ لیجئے. آپ 35 پنکچرز کا ذکر دیکھ لیجئے. آپ کرونا کے اوپر لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا، کرونا تو غلط بیانی نہیں ہے مصدق صاحب. چلے کرونا، باقی تو سب غلط بیانی.
اچھا ان میں سے کون سی بات غلط بیانی نہیں ہے؟ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، کرونا والی، ٹھیک ہے، اوکے، آگے بڑھاتا ہوں پھر میں. تو پھر وہ جو فرینچ پریزیڈنٹ کا فون آیا تھا وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا آج تک پتہ نہیں چل سکا. وہ جو یو ایس پریزیڈنٹ کی پہلی کال تھی اس میں انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا تھا، دہشت گردی کا، یا نہیں کیا تھا، اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. جو سیکرٹری پومپیو یہاں پر آئے تھے، اور سیکرٹری پومپیو کے جو پاکستان نے جو اپنا نکالا اس کے بعد وہ کیا اعلامیہ جو ہوتا ہے، اور انہوں نے بھارت میں جا کے جو پاکستان کے وزٹ کے متعلق اعلامیہ نکالا، وہ دو مختلف یعنی یہ ایک کردار ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کامیاب کرتی ہے وہی ناکام کرتی ہے. ان کو لگا ایسے کہ جو انہوں نے کنٹینر پر کیا تھا غالباً اس کی وجہ سے انہیں کامیابی ہوئی. صرف اس وجہ سے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ماں سوائے ایک، اب میں جھوٹا کہوں گا تو آپ کے پروگرام میں اچھا نہیں لگے گا، آپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے دیتی، یعنی غلط بیانی جو ہے اس پہ مبنی ایک جو بیانیہ وہ بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پرفارمنس کے اگر صرف بیانیہ ہی بنایا جائے، صرف ایک بات کو توڑ مروڑ کے غلط طریقے سے غلط بات کو بار بار پیش کیا جائے تو وہ سچائی ہو جائے گی. اونچا بولا جائے، زور سے بولا جائے، تھوڑی سی تھمپنگ کی جائے اسمبلی کے اندر، پیچھے سے تالیاں بجائی جائیں تو وہ سچ ہو جائے. نوید قمر صاحب تو اپنی کوٹ اتارنے کو تیار تھے. جی وہ کیا کریں، لاچار ہو کے کیا انسان، یعنی نوید قمر صاحب کو میں بھی جانتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں. اس پہ میں جواب لوں گی، میں ولید اقبال صاحب سے جواب لوں گی، لیکن اب واپس اگر ہم دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ارشد ملک صاحب کے کیس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیجٹمیسی تھی اس ڈیسیجن کی وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی جو اخلاقی طور پہ جو ایک گفتگو چل رہی تھی، جو بار بار یہ کہتے تھے مجرم ہیں، یہ ہے وہ ہے، چلیں خیر چھوڑ دیں اس بات کو، مگر اس کی جو لیجٹمیسی تھی وہ آج کویشنبل ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے. اس اخلاقی فتح کے علاوہ جو دوسری چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ جو نہیں، لیکن سوال یہاں پھر پیدا ہوتا ہے کہ آپ ری ٹرائل چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ فیصلے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے. دیکھیے ابھی تو کنٹینیوٹی کے اندر جو اپیل ہوتی ہے، وہ جو ٹرائل ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اب یہ تمام معاملات جو سامنے آئے ہیں، جج صاحب کا کیریکٹر جو سامنے آیا ہے اور جو جج صاحب کے متعلق فیصلہ دیا گیا ہے، اس ڈیسیجن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا، کیونکہ وہ صرف ایک ویکیوم کے اندر تو ٹیپ نہیں تھی نا، اس کا باقاعدہ ایک ریفرنس ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے یہ مقدمہ ہے. جب یہ ساری چیزیں اپیل میں جائیں گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے گا نواز شریف صاحب کو اپیل میں. لیکن ٹھیک ہے، ایک اخلاقی پہلو ضرور ہے. نہیں، میں نے تو لیگل دوسرا پیش کیا ہے. میں لیگل پہ دوبارہ آنا چاہتی ہوں. کامران مرتضی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک طرف بریت ہے، دوسری طرف سزا ہے، آپ پھنس سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ نہیں، دیکھیے ہماری تو اپیل ایک چل رہی ہے، ہمارا کیس تو ابھی ختم نہیں ہوا. یہ تو پی ٹی آئی کے مطابق ہم مجرم ہیں نا، ہمارے اوپر ہمیں اس وقت عدالت کے مطابق. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، مگر اسی عدالت کی فیصلے کے خلاف ایک اپیل ایڈمٹ ہوئی ہے. اس اپیل کے اندر اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، جو نیا ایویڈنس سامنے آیا ہے، جو جج صاحب کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے جو انفلوئنس اس کیس کے اوپر تھا، یہ عدالت پہ منحصر ہے کہ عدالت کیا. میں تو نہیں عدالت کو بتا سکتا انہیں فیصلہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر اپیل میں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ کیس ختم ہو جاتا ہے. کیس ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا. اچھا ولید اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک اخلاقی پہلو تو ہے، قانونی پہلو پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے؟ کیونکہ فیصلہ کیا کل عدم ہو جانا چاہیے اخلاقی بنیاد پر؟ نہیں، دیکھیں اپیل پینڈنگ ہے. کچھ شواہد اگر جن جج نے وہ فیصلہ کیا ہے، جن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی ہے، ان کی ذات کے بارے میں یا واٹ ایور اگر کوئی شواہد آئیں تو وہ ایک ان کا اپنا کردار ہو سکتا ہے اپیل کے کورٹ کے اپنا فیصلے کے حوالے سے. لیکن اپیل جس کورٹ میں ہے وہ سب سے زیادہ اس میں مرکزی کردار بہرحال اس ریکارڈ اور ان شواہد کا ہے جو اس کے سامنے ہے. قطعی طور پہ کیس کے اپنے میرٹس جو ہیں اور کیس کا فیصلہ کرنے والے کا کردار، اگر اس کے کردار کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ جی میرٹس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا، تو پھر تو ایسی بات کوئی ہو سکتی ہے. لیکن اگر میرٹس ہیں اور اگر اس طرح کے کردار کی وجہ سے نظام عدل پہ ایک سوالیہ نشان آ گیا ہے تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ عدالت کہے گی ری ٹرائل جو ہے اسے کر دیں، کہ اثر نو سارا کچھ دوبارہ شروع ہو، تاکہ اس میں کوئی، کیونکہ انصاف کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے.
اگر اس پہ کوئی ڈاؤٹس یا ابہام آ جاتا ہے تو یہ تو دیکھیں ولید اقبال صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ انصاف نہیں ہے، لیکن اگر کیس کے اپنے میرٹس کا تعلق ہے الزامات سے اور وہ مس کانڈکٹ کی وجہ سے ان کو برطرف میری عرض سن لیں وہ بالکل درست ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا اور میرے خیال میں جو برطرفی ہے اس پہ بھی شاید ان کو اپیل کا کوئی اختیار ہو، وہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا، لیکن جج صاحب جو برطرف ہوئے ہیں. لیکن جو اصل میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میں مفروضہ کہ جی ان کیریکٹر ان کا بہت برا تھا جج صاحب کا، اور جو ان کی برطرفی ہوئی وہ بالکل صحیح ہوئی اپنا، لیکن ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو وہ عین قانون کے مطابق ہو، پھر کیا کریں؟ ایک بدکردار شخص نے ایک بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، تو اصل چیز عدالت کے سامنے وہ ہے اصل چیز. لیکن آپ یہ بھی تو سمجھ، ٹھیک ہے، میں ولید اقبال صاحب میں تھوڑا سا آپ کو اسی نقطے پر میں آپ اور ویسے میں جو سنانا چاہتی ہوں اصل بات جو ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں، ویسے میں جی چلے کلپ میری عرض سن لے. کلپ سے پہلے میں بطور وکیل کی بات کر رہا تھا، میں بطور ترجمان اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کے میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ ہمارا موقف اس کے اوپر بھی یہی ہے کہ پورے بیک گراؤنڈ میں ان کی فیملی اور اس گورنمنٹ کی جو ماضی میں تھی ان کا طریقہ کار عدالتوں کو بلیک میل کرنا اور ججز پہ اس طرح سے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، جس کے شواہد وہ بھی آئے ہوئے ہیں نا جو اس وقت آئے تھے، پریشر کرنا کہ اپوزیشن کو یہ کریں وہ کریں، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا، یعنی عدلیہ کے بارے میں تاثر ججز کے بارے میں کیا ہے، اور یہ اسی بلیک میل کا اصل میں حصہ ہے. یہ ہمارا موقف ہے اور یہ اس کے نتیجے میں ہوا جو ہوا. ٹھیک ہے، بلیک میل تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب ویڈیو آئی اور اب اسی مس کانڈکٹ کے، کیونکہ بنیادی تو بات یہ ہے کہ وہ جج کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، کس بنیاد پہ کیا جا رہا تھا. سابق معاون جو اطلاعات کی معاون فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ تو ویڈیو ہی سراسر غلط ہے. بریک کے بعد اس کے بات کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر ولید اقبال صاحب، میں آپ کو دوبارہ سے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کلپ بھی سنوا دیتی ہوں. سنیے کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا جب پریس کانفرنس ہوئی تھی مریم نواز. جی ولید اقبال صاحب، تحریک انصاف کا تو اس وقت وہ بیانیہ تھا، لیکن اب جب برطرف ہو گئے ارشد ملک تو یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ ویڈیو جو تھی وہ جینوئن تھی. میں ٹھیک، یہ میرے ٹیلی ویژن اور باقی ابلاغ سے میرے علم میں یہ بات ہے برطرفی کی، لیکن اس برطرفی میں کیا تفصیلی جو ہے مشاہدات ہیں کورٹ کے یا جج صاحبان کے کہ اصلی یا نقلی والی بات، وہ تو اپنی جگہ ہے، میں نہیں جانتا. لیکن بیانیہ جو اس وقت تھا اور اس وقت وہ ایگزیکٹلی ہے وہی، اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ اور استعمال کیا گیا تھا. باٹم لائن یہی تھی کہ جج صاحب کو یا عدالتوں کو بلیک میل کرنے کا جو سارا ان کا طریقہ کار ہے، یہ اسی کی ایک مظہر تھا جو پہلے بھی اس وقت فردوس عاشق صاحبہ نے اپنی طرف سے کہا کہ جی وہ نہیں اپنا جینوئن تھا یا ڈیفیمیشن تھی یا جو بھی تھا. اور ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی طریقہ کار تھا وہ اس بلیک میلنگ آف دا جوڈیشری، یہ کورٹس کے اوپر غالبانہ کورٹس کو پریشرائز کرنا، یہ اور اس کے پیچھے پورا ایک ابھی کا نہیں، آج سے وہ جو 97 سے 99 کی گورنمنٹ تھی اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو رویہ ہے کورٹس کی طرف، اور خاص کر جب خود ان کے اوپر کوئی ان کی فیملی کے کسی ممبر کے اوپر کوئی کیس کا سلسلہ ہو، جس طرح اس وقت بھی تھا جب حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے، بیکاز اس وقت کے چیف جسٹس میاں نواز شریف کو توہین عدالت کے لیے طلب چاہ رہے تھے اور وہ اس وقت ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے، جس طرح ایک طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوئے، اور اس سے پہلے وہ جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کو وہ کرنا چاہ رہے تھے، زبردستی کنوکٹ کرانا چاہ رہے تھے کورٹ سے، اور اس کی ساری جو ٹیپس آئے، یہ اسی قسم کے ایک رویے اور مائنڈ سیٹ، اور اس لحاظ سے فردوس عاشق صاحبہ بھی بالکل عدالت میں جا رہے ہیں نا، اپیل میں جا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں فیصلوں کا. ارے ٹھیک ہے نا جی، وہ سامنے آ جائے گا سارا کچھ. اور ابھی جو آپ نے مہمان بلائے ہوئے تھے انہوں نے بتایا بھی کہ، اور میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا پی ایم ایل این اور ان کے جو کارکنان اور لیڈران ہیں وہ مٹھائی بہت جلدی بھی کھا لیتے ہیں، اور وہ ایک اس کی بہت بڑی مثال آ چکی ہے. تو یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ ایک طرح ان کے حق میں بھی جا سکتا ہے اور خلاف بھی جا سکتا ہے.
اور یہ ابھی بہت زیادہ ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب سے اسی پر مصدق ملک صاحب سے میں پوچھتی ہوں اور کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس پر میں مصدق ملک صاحب سے ضرور پوچھوں گی. نوید قمر صاحب, اس وقت پاکستان مسلم نواز نے مٹھائیاں کھا لی, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی بہت جو شہباز شریف صاحب بھی اس حوالے سے ٹویٹ کریں, مریم نواز صاحبہ بھی ٹویٹ کری ہیں, تھوڑا سا جلد بازی میں سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں, اب سیلیبریٹ ظاہر ہے کہ جب ہر چیز ایک طرح سے بند گلی میں کسی کو ڈالا جائے تو جہاں بھی ان کو روشنی کی کرن نظر آئے گی وہ سیلیبریٹ تو کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ کیسز جو ہیں وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اپیلیٹ سٹیج ہے. اپیلیٹ سٹیج میں جو موجودہ جج صاحب ہے وہ اس ساری چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیس میں ایک کمزوری ضرور آ گئی کیونکہ یہ ایسے ویکیوم میں نہیں تھا. اس ساری چیز کا نیکسس میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سے بنتا تھا, اسی کانٹیکسٹ میں یہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں. تو ان اے وے وہ باعث کی جو آرگیومنٹ ہے وہ تو کی جائے گی. اٹ از ناؤ اپ ٹو دی کورٹس کہ وہ کس طرح سے. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب, بلیک میلنگ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شہباز گل اور شہزاد اکبر بھی اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو بلیک میلنگ دونوں طرف سے تالی ہاتھ بجتی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بلیک میلنگ انہوں نے بھی کہا اور پریشر جو ہے نا انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ جو کچھ فیصلہ ہوا ہے یہ پریشر کے تحت ہوا ہے, مگر اب سوال جو ہے نا وہ اور ہو جائے گا. اب بلیک میلنگ جو کچھ بھی ہوا, وہ جج صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جو کچھ ہوا غلط ہوا, ان کو سزا بھی مل گئی, بلکہ اس سے زیادہ سزا ان کے لیے ہونی چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اب بات یہ آ جائے گی کہ اگین جو ہے نا وہ دو کیسز ہیں, ایک میں آپ ایکویٹر لے کے بیٹھے ہیں, ایک میں کنوکشن ہے. آتھر جج جو ہے وہ سیم ہے. ایویڈنس آنے تک جو ہے نا آپ نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا. ایویڈنس آنے تک سارا معاملہ جو ہے نا وہ آپ کا وہ کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ ججمنٹ کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں جج کہ جی اس طرح کے کرپٹ جج نے یا اس طرح کے خراب جج نے یہ ججمنٹ دی ہے. تو اگر آپ ایک جگہ پہ ڈسپیوٹ کریں گے تو دوسری جگہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی. اس پہ ان کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح ولید اقبال صاحب کہہ رہے تھے, کامران صاحب, ولید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بیڈ ایپل ہے, ایک جج ہے جو بلیک میل ہو گئے, ان کی ویڈیوز بھی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی ججمنٹ جو ہے فیصلہ ہے وہ درست ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس پہ ان کو سوچنا ہے, ان کے اوپر ان کو اپنا جو ہے نا بیانیہ ترتیب دینا ہے, اور وہ لیگل سائڈ پہ اپنی پارٹی کے لیگل جو ان کا دماغ ہے اس کے مشورے سے دینا ہے کہ یہ جو بھی بیانیہ بنائیں گے آیا اس کو ان کو دوسری طرف تو افیکٹ نہیں کرے گا, یا اس کا ان کو فائدہ الٹیمیٹ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے زیادہ سے زیادہ کیا ہو, ایکویٹل تو اس پہ پھر بھی نہیں ملتی نا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گے کہ جی آپ نے ایویڈنس پہ اعتراض نہیں کیا, چلے ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ کے لیے وہ کر لیں. وہی ان کا جو اعتراض ہے وہ دوسری طرف جو ہے نا دوسری اپیل بھی پینڈنگ ہے, نیب کی اپیل بھی پینڈنگ ہے ایکویٹل کے اگینسٹ. وہ وہاں پہ بھی اس کو یوز کریں گے کہ جناب آپ نے ایک طرف ریمانڈ کیا تو دوسری طرف ریمانڈ کریے. تو یہ بات بعض جگہ پہ مطلب فائدہ ہو سکتا ہے, مگر بعض جگہ پہ گلے بھی پڑ سکتی ہے. وہ ایک اس وقت ان کے خلاف ایک کیس پینڈنگ رہ گیا ہے, ایک میں ایکویٹل اپیل ہے. وہاں سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے, عدالت جو ہے وہ مختلف پیمانہ استعمال کرتی ہے اس میں ایکویٹل کو کنوکشن میں بدلنے کے لیے. تو یہ نہ ہو کہ خام خواہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, اس پہ سوچیں سمجھیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ کوئی بھی موقف لے لیں. ٹھیک ہے, قبل اس وقت مٹھائیاں بانٹنے لگ جاتے ہیں مصدق ملک صاحب, کیا آپ کی جو قانونی ٹیم ہے اس وقت اب مشاورت ہوگی؟ دوسرا ایک اور جو سوال یہ ہے کہ بلیک میلنگ, اب شہباز گل اور مرزا شہزاد اکبر صاحب تو یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ تو پھر دونوں طرف ہے, یہ مریم نواز صاحبہ پہ بھی ایک الزام ہے ایک طرف سے ان کی برطرفی. دیکھیں میں تو وہ تو چلے میں کہی دیتا ہوں, بلیک میلنگ تالی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تالی, بلیک میلنگ تو تھپڑ ہوتا ہے, بلیک میلنگ تالی نہیں ہوتی ہے. اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ جو حقیقت ہے وہ سب پہ عیاں ہوتی ہے. تو عدالت میں جو بھی ہوتا ہے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, مگر باہر بھی تو ایک لوگ بھی تو بیٹھے ہیں نا, وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمارے لوگ پولیٹیکلی ڈیڈ ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں, کیسے -1 کیے جاتے ہیں, کیسے +1 کیے جاتے ہیں, کیسے 2 سے ڈیوائڈ کر کے ان کو ریز ٹو دا پاور 3 کیا جاتا ہے. تو ہم سب یہ دیکھ چکے ہیں. اس وجہ سے لوگ بھی تو ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا, ایک سیاسی تجزیہ بھی تو ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آپ کی عدالتوں کے نقطۂ نظر سے اور لیگل نقطۂ نظر سے غالباً شاید بات صحیح ہو,
لیکن کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ججمنٹ کیسے لکھی جا رہی تھی, وہ کیوں ڈیلے ہوتی جا رہی تھی, کیسے ڈیلے ہوتی جا رہی تھی؟ وہ مناظر آپ کو یاد نہیں ہیں؟ آپ کے خیال میں ان مناظر کا کوئی تعلق نہیں ہے بعد میں یہ باہر آنے والی ٹیپ سے؟ آپ کے خیال میں اگر نہیں بھی ہے تعلق تو کیا لوگوں کے گمان میں یہ نہیں آیا کہ یہ کیسے ججمنٹ لکھی جا رہی؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیوں ججمنٹ باہر نہیں آ رہی؟ اور اس کے بعد یہ کون سی ٹیپ نکل آئی؟ لیکن صدیق ملک صاحب تاثر ایک طرف ہے, وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, تاثر بھی ہوتا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اپیل لگی ہوئی ہے, اگر عدالت چاہے تو ان تمام عوامل کی بنیاد کے اوپر کہہ سکتی ہے ہم اس اپیل کے اندر میاں نواز شریف کو اس کیس میں بری کرتے ہیں, اور نیب کے پاس حق ہے کہ وہ دوسرے کیس میں اپنی اپیل کو آگے بڑھاتی جائے. ہم دیکھیں گے لیگلی کیا ہوتا ہے. میں لیگل بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس چیز کو بد کرداری یہاں پر کہا جا رہا ہے, اس بد کرداری کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس کیس سے جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس چیز کو آپ بد کرداری کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرٹ تو سٹیز, تو وہ جو پوری ان کی ٹیپ ہے وہ میرٹس کے متعلق ہے, ان کی اپنی ججمنٹ کے میرٹس کے متعلق ہے, ان کے اپنے زبان سے اپنی ججمنٹ کے میرٹس کے متعلق ہے. تو میرٹس بھی اس کے اندر انفلوئنس ہوئے ہیں, پریجوڈس ہوئے ہیں, ایویڈنس بھی پریجوڈس ہوا ہے. ان کی بد کرداری کا تعلق بھی میاں نواز شریف کے کیس سے ہے. جب آپ اس کو لارجر سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت کا یا سیاسی لیڈر کا سرمایہ عوام بھی تو ہیں, لیکن باقی جو دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کو سوچ سمجھ کے سنبھل کے کیئرفلی اپنی لیگل اسٹریٹجی بنانی چاہیے, میں اسے اگری کرتا ہوں. کیوں نہیں کریں گے وہ ایسا؟ ٹھیک ہے, اسٹریٹجی تو بنے گی, لیکن میں ایک اور جو اسی حوالے سے ایک اور میں کامران صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال کے کچھ ریمارکس ہیں, آبزرویشنز ہیں, وہ میں آپ کی طرف یہاں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے متعلق تو فوراً تحقیقات کر لے, لیکن آپ کی اپنی ماتحت ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیا ہوتا رہا ہے, کبھی اس کا بھی جائزہ لیا تھا؟ یہ فروغ نسیم صاحب سے خطاب ایڈریس کر رہے تھے. میں مزید واضح کر دیتا ہوں کہ میں احتساب عدالت کے جج کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ کی وزارت قانون نے تعینات کیا تھا, اور جو انجینئرنگ ہوئی ہے اس میں افسوس سے ہمارا ادارہ استعمال کیا گیا ہے. یہ پھر عدالتی نظام پر اشارہ ہے کامران مرتضیٰ صاحب. دیکھیے, ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں تمام ادارے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم کہیں کہ بہت اچھے ہیں. کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ کمی خامی جو ہے وہ کوئی نکالی جا سکتی ہے, بتلائی جا سکتی ہے. اس میں یہ ادارہ بھی ہے, اس میں باقی ریمیننگ ادارے بھی ہیں. اس میں ہم کو درست ہونا ہے. یہ جو ریمارکس تھے یہ ڈیورنگ دی آرگومنٹس تھے. یہ ڈیورنگ دی آرگومنٹس جو کچھ ہوتا ہے یہ صرف ریمارکس ہوتے ہیں, اس کا فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ بھی آپ جو کچھ بھی یہ کنورسیشن تھی یہ تحریر میں آپ کہیں پہ نہیں پائیں گی. یہ زبانی گفتگو تھی فروغ نسیم صاحب کی. اور لیکن ایک ذہن بھی نظر آتا ہے نا, پھر اب ذہن بھی تو نظر آتا ہے کامران صاحب. ذہن تو بالکل ذہن نظر آتا ہے. ہمارا ادارہ جو ہے وہ اکثر استعمال ہوا ہے. مجھے بعض اوقات جو ہے نا بڑے افسوس سے بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی اس ملک میں چیزوں کو جب لیگلائز کرنا ہوتا ہے یا لیگل کور دینا ہوتا ہے غلط طور پہ, تو اس وقت ہمارا ادارہ زیادہ استعمال ہوا ہے. یعنی عدالتیں زیادہ استعمال ہوئی ہیں, اور عدالتوں کے اس حوالے سے اب سوچنا چاہیے. اب پاکستان کو بنے 73-74 سال ہو رہے ہیں. اب اس بات کو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم واقعی جو ہے نا وہ آزاد ہوں, عدالتیں یعنی آزاد ہوں, آزاد فیصلے کریں اور دوسرے اداروں کے دباؤ میں نہ آئیں. ٹھیک ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب, کیونکہ یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے, مقبول باقر صاحب نے بھی ریمارکس دیے تھے اور ان کا کیا کہنا تھا میں آپ کو سنا دیتی ہوں. پاکستان میں احتساب کے نام پر جو ہو رہا ہے اس نے ملک کو جس طرح تباہ اور نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا. آپ کی حکومت کا کرپشن کا نعرہ تھا, ججز یہی کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی تھی احتساب کی. تو یہ تو آپ کا جو سارا احتساب کا نعرہ ہے یہ عدالت ہے, یہ ججز خود سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جی, کامران مرتضیٰ صاحب نے ابھی آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ کورٹ میں جب پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دوران مکالمہ چلتا رہتا ہے ججز اور وکلاء میں آپس میں بحث میں, تو اس طرح کی آبزرویشنز کسی فیصلے کا حصہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک پرسیپشن کا اظہار کرتی ہیں. اسی طرح چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب, انہوں نے عدلیہ کے وہ جو جوڈیشل ایئر کا آغاز تھا اس پہ وہ اوپننگ تقریر انہوں نے کی, تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ احتساب کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ متوازن نہیں ہے یا ایسی کوئی بات یا وکٹمائزیشن کرتا ہے.
تو اس کا جواب بہرحال اس ادارے نے دینا ہے جو وہ احتساب کر رہا ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ اور نیب کے تقرر جو ہے چیئرمین کا وہ ان دونوں پارٹیوں نے ہی کیا جو شکایت سب سے زیادہ کر رہی ہیں. اور اس ادارے کا جو اچھا برا کام ہے, اب کتنے 100 ارب کی انہوں نے رپورٹ بنا کے پریزیڈنٹ کو پیش کی ہے کہ ہم نے ریکور کر لی ہیں, لیکن منظر عام پہ اکثر وہ پولیٹیکل کیسز ہی آتے ہیں. ان کی بہت سی اچھی کاروائی جو ہے, مؤثر کاروائی جو ہے اور ڈاکیومنٹڈ کاروائی جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. ایون وہ جو سروے گیلپ کا تھا یا کس کا تھا, یہ کچھ مہینے پہلے آیا تھا, جس میں تھا کہ جی پرسیپشن میں پاکستان کرپشن کی پرسیپشن میں ایک نمبر نیچے چلا گیا. اس میں بھی وہ کیونکہ احتساب کے بارے میں تھا, اس میں بھی انہوں نے تعریف کی ہوئی تھی نیب کی کہ نیب نے تو 54 ارب روپے پچھلے سال میں اکٹھے کیے ہیں. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ منظر عام پہ جو چیز آتی ہے اس سے پرسیپشن بنتی ہے اور بہت سا کام جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. اچھا کام, دیٹ سیڈ اچھا کام نظر انداز ہے, کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہتا ہے. میں چاہتی ہوں نوید قمر صاحب اسی پر سوال, جس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکی, وقت میں بس تھوڑا رہ گیا. نوید قمر صاحب ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب, ایک طرف راجہ پرویز اشرف بھی بری ہوئے تھے جو ڈینٹل پاور کیسز تھے, دوسری طرف جسٹس مقبول باقر کا یہ جو کامنٹ ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو احتساب ہے وہ متنازع ہو گئی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس ملک میں جب بھی احتساب کے نام پہ کارروائی ہوئی ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے ہی ہوئی ہے, وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے حوالے سے ہوئی ہے. ایون جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں جو ادر دین پولیٹیکل کارروائی, اس سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون آپ کے اپنے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہراس کیا جا رہا ہے, بزنس مین کو ہراس کیا جا رہا ہے, بیوروکریسی کو. تو جو اگر اچھا کام ہے اس میں اتنی مس پرسیپشن ہو کہ آپ سارا کام جو ہے فار ون ویسٹڈ ریزن اور دا ادر یا پولیٹیکل کہنے پہ ان ایکسس ود دا گورنمنٹ آپ کر رہے ہیں, یا کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہے پیسے ویسے کا اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, تو آپ ریکوریز بھی جو کریں گے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے ملک پہ, آپ کی اکانومی پہ, آپ کے ملک کے پرسپشن پہ کیا آئے گا. رپورٹ جو بھی لکھے ایک نیرو پرسپیکٹو سے لکھتی ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے آئی تھنک none of this, neither NAB nor Ehtisab Bureau before that, nor any of the other accountability institutions have done justice to Pakistan. ٹھیک ہے, انصاف نہیں کر پائے. آخر میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بار بار حکومت جو ہے, فواد چودھری صاحب تو فلور دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں, دعوت دیتے رہے ہیں کہ ان قوانین کو ٹھیک کرے, احتساب کے نظام کو ٹھیک کرے, کیوں نہیں کرتے؟ اپوزیشن کیوں نہیں ملتی؟ لیکن میرا تو اب یہ نقطۂ نظر ہے یہ تمام, میں نوید قمر صاحب کی جتنی گفتگو ہے اس سے اگری کرتا ہوں. آپ جہاں مرضی چلے جائیں, کچھ نیب زادے آپ کو ملیں گے, کچھ نیب زدہ آپ کو ملیں گے. تو ابھی بھی اسٹرگل یہی چل رہی ہے کہ نیب زدہ جو ہیں وہ نیب زادے نہیں بن رہے, اگر بن جائیں تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ایک عجیب سی ایک ملائن ہو چکا ہے یہ سارا پروسیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر معمولی قوانین ہیں جس میں یو آر گلٹی انلیس پروون ادروائز, یہ غیر معمولی قوانین ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, یہ وائلیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے اداروں کو جو اس وقت ان کی حکومت کے پاس ہے مضبوط کرنا چاہیے. اس کے لیے اپوزیشن کی تو تعاون بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیں, اگر کوئی سلیقے کی بات ہوگی تو تعاون کریں گے نا. اگر وہ بولیں گے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, اس بیوروکریٹ کو چھوڑ دو, یا 30 دن کے لیے یہ والے لوگ وقت پہ بس ختم ہو گیا, وقت پہ بس ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, نر صاحب, کامران مرتضیٰ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا.